अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पहली बार मैं वीडियो बना रही हूँ अपनी वॉइस में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालात ज़िंदगी। इस मौजू को चुनने का मेरा मकसद कि कुछ दिन पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में गुस्ताखी की गई कुछ जगहों पर, तो मेरे दिल में आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हालात ज़िंदगी के बारे में मुझे चंद बातें आप सब से शेयर करनी चाहिए ताकि आप सबको भी इससे फ़ायदा हो और मेरे लिए और मेरी बहन के लिए भी सदक़ा जारिया बन जाए, जिन्होंने बहुत मेहनत की और कई कुतुब का मुताला करने के बाद इसको लिखा। और अल्लाह मेरी बहन की इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इब्तिदाई हालात। आपका नाम अब्दुल्ला था। आपके घर वालों ने नाम आपका अब्दुल काबा रखा था, लेकिन कबूल इस्लाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्लाह रखा। दरबार नबूवत से आपको 2 लक़ब मिले थे। नंबर 1 अल-अतीक। अतीक के माना आज़ाद के हैं, यानी जहन्नुम के अज़ाब से आप आज़ाद करार दिए गए। और इसकी वजह कि आपने इस्लाम से कबल कभी भी शराब, ज़िनाकारी, बददियानती जैसे कबीरा गुनाह नहीं किए, बल्कि उनसे बचे रहे, इसीलिए आपको अल-अतीक का लक़ब मिला। और दूसरा सिद्दीक़, क्योंकि आपने नबूवत की तस्दीक सिद्क़ दिल से की थी और ख़ुसूसन वाक़या मेराज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाक़या मेराज बयान किया तो अबू जहल ने उसे नामुमकिन करार दे दिया। हज़रत अबू बकर से जब सवाल किया अबू जहल ने, तो हज़रत अबू बकर ने फ़रमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़रमाते हैं तो बिल्कुल सच फ़रमाते हैं। मैं तो उनकी इससे भी ज़्यादा अजीब ख़बर मानने को तैयार हूँ, इसलिए कि मैं उनको अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानता हूँ। इसी शान की वजह से आपको सिद्दीक़ का लक़ब अता हुआ। आपकी कुनियत अबू बकर थी। आपके वालिद का नाम कुहाफ़ा और मुसलमान होने के बाद उस्मान था, और वालिदा का नाम सलमा, कुनियत उम्मुल खैर थी। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश की शाख बनी तमीम से थे, और छठी पुश्त में आपका सिलसिला नसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। अबू बकर सिद्दीक़ कुरैश के मुमताज़ नौजवानों में से थे। इस्लाम से पहले ही हुस्न अखलाक, दियानत, अमानत, ख़ानदानी वजाहत में आप इम्तियाज़ी हैसियत रखते थे। आप एक दौलतमंद ताजिर थे और अपनी दौलत से मोहताजों की ज़रूरियात को पूरा फरमाते थे। और जाहिलियत के ज़माना में खून बहा का माल आपके पास ही जमा होता था। आप मक्का के उन 17 या 19 नौजवानों में से थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, और आप इल्मुल इंसाब की भी बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पहला तिजारती सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में 18 साल की उम्र में किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल से ज़्यादा थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल को उसके आका से किराए पर ख़रीद कर सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मामूर किया। ग़ालिबन उसी सफ़र में हज़रत बिलाल का दिल अनवार नबवी से मुनव्वर होने लगा। हज़रत अबू बकर की मक्का में एक कपड़े की दुकान थी, और कबूल इस्लाम के बाद वक्त आपके पास 40,000 दिरहम का सरमाया था, जो उन्होंने उखरवी तिजारत में लगा दिया। कबूल इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन से ही दोस्ती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना नबूवत के नूर से भर गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज़ाद मर्दों में सबसे पहले तस्दीक करने वाले इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिस किसी को इस्लाम की दावत दी उसी की तरफ से कुछ न कुछ ज़रूर झिझक महसूस हुई, मगर हज़रत अबू बकर को जब मैंने इस्लाम की दावत दी वो बिला झिझके इस्लाम के दाखिल हो गए। और ईमान लाने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलसल इस्लाम की खिदमत में लगे रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी हाल में भी साथ ना छोड़ा। कबूल इस्लाम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना ये फ़र्ज़ समझते थे कि तबलीग इस्लाम करें, लिहाजा आपने ही कुरैशी मुआशरे में से चुन चुन कर हीरे इस्लाम के परचम के नीचे जमा किए। लिहाजा आपकी कोशिश से ही
حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی، مسلمان ہوئے۔ جب کفار مکہ کے غلاموں نے قبول اسلام کرنا شروع کیا تو کفار نے بہت مظالم اٹھائے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق ہی وہ شخص تھے جنہوں نے ان غلاموں کو خریدا اور انہیں آزاد کرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ سب اکٹھے ہوئے اور حضرت ابوبکر نے علی الاعلان دعوت دینے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کم ہونے کی وجہ سے اجازت نہ دی، لیکن حضرت ابوبکر اصرار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سب سے پہلے جنہوں نے کھلم کھلا بیان کیا وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ مشرکین مکہ حضرت ابوبکر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا گیا اور حضرت ابوبکر کو مارنے کے ساتھ ساتھ پیروں تلے روندا گیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیروں تلے روندا بھی اور جوتوں سے بھی مارا اور آپ پر کودتا رہا۔ زیادہ مار کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا کہ آپ کے چہرے اور ناک سے نہ پہچانا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچایا۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق کے مار جانے میں کوئی بھی شک نہ تھا، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر چھوڑ آئے اور مسجد حرام میں واپس آ کر کہا اگر ابوبکر مر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کروائیں گے۔ لہٰذا جب حضرت ابوبکر کو ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ ان کا کیا ہوا۔ آپ کے قبیلے والے یہ سن کر حضرت ابوبکر کو ملامت کرتے ہوئے واپس چلے گئے اور ان کی والدہ کو ان کا خیال رکھنے کے لیے کہہ گئے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی والدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا مجھے ان کے بارے میں نہیں معلوم۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے اپنی والدہ سے کہا آپ ام جمیل بنت الخطاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کریں۔ جب ام الخیر ام جمیل کے پاس گئی تو ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کون محمد اور کون ابوبکر، میں ان کو نہیں جانتی۔ ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ حضرت ابوبکر کے پاس چلتی ہوں، کیونکہ حضرت ابوبکر نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک نہ تو کچھ کھائیں گے اور نہ ہی پئیں گے۔ حضرت ام جمیل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ لہٰذا رات کو ام جمیل اور ام الخیر دونوں حضرت ابوبکر صدیق کو سہارا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا اور سارے مسلمان بھی جھک گئے۔ حضرت ابوبکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، بس اس فاسق انسان کی وجہ سے میرے چہرے میں بڑی تکلیف ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں، شاید ان کو اللہ کی وجہ سے دوزخ سے عذاب سے پناہ مل جائے۔ لہٰذا آپ نے دعا کی اور دعوت دینے پر وہ مسلمان ہو گئی۔ صحابہ اکرام دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ جس دن حضرت ابوبکر کو مارا گیا اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن دعا کی تھی اور جمعرات کے دن حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ سورۃ روم کا نزول اور حضرت ابوبکر کی شرط۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے زمانہ میں فارس اور روم میں جنگ ہوئی۔ حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق ان کی یہ جنگ ملک شام کے مقام ازراعات اور بصرہ کے درمیان واقع ہوئی۔ اس جنگ میں کفار مکہ چاہتے تھے کہ فارس غالب آ جائیں اور مسلمان چاہتے تھے کہ روم اہل نصارہ غالب آئیں، کیونکہ وہ دین کے اعتبار سے مسلمانوں کے قریب تھے، مگر اس سال فارس غالب آ گئے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیا اور وہاں اپنی عبادت کے لیے ایک آتشکدہ تعمیر کیا، اور یہ فتح کسریٰ پرویز کی آخری تھی۔ اس کے بعد اس کا زوال ہوا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔
اس واقعہ پر مشرکین مکہ نے بہت خوشیاں منائی اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ قرآن میں سورۃ روم کی ابتدائی آیتیں اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں، جن میں پیشن گوئی تھی پھر روم فارس پر غالب آئیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کفار کو یہ کہا کہ آئندہ روم غالب آئے گا، تو کفار نے مذاق اڑایا۔ مشرکین مکہ میں سے ابی بن خلف اور صدیق اکبر نے شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر روم غالب نہ آئے تو 10 اونٹنیاں میں ابو بکر کو تمہیں دوں گا۔ اس وقت قمار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ قمار کا مطلب جوا، یعنی جہاں پر دونوں طرف سے شرط لگائی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شرط کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 سال کی مدت متعین نہیں کی تھی، لہٰذا بضع سنین کا لفظ آیا ہے، اس کا اطلاق 9 سال تک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جاؤ اور 10 اونٹنیوں کے بجائے 100 اور 3 سال کے بجائے 9 سال کا کہو۔ لہٰذا ابی بن خلف اس معاہدے پر راضی ہو گیا اور 9 سال کی شرط طے پائی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے آیا۔ پورے 7 سال غزوہ بدر کے وقت روم دوبارہ فارس پر غالب آ گئے۔ ابی بن خلف مر چکا تھا، لہٰذا اس کے وارثوں نے 100 اونٹنیاں بطور شرط جیت جانے پر حضرت صدیق اکبر کو دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹنیوں کو صدقہ کر دینے کا حکم فرمایا۔ ہجرت مدینہ کے بعد شراب کے ساتھ خمار کو حرام قرار دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کو صدقہ کرنے کا اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ کو قمار کے ذریعہ اکتساب مال پسند نہ آیا، پر اس وقت قمار حرام نہ تھا۔ ہجرت حبشہ۔ کفار نے جب مسلمانوں پر مظالم ڈھانے شروع کیے تو مسلمانوں نے مجبور ہو کر ہجرت کا ارادہ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ برق العماد پہنچے تو قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مکہ والوں نے جلا وطن کر دیا ہے، کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں تاکہ رب کی آزادی سے عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ نے کہا، اے ابو بکر، تم جیسا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم تو غریبوں کی مدد کرتے ہو اور نایاب قیمتی چیزیں حاصل کر کے دوسروں کو دیتے ہو، تم مسافروں کی مہمانداری کرتے ہو، تم مکہ واپس چلو اور آج سے تم میری پناہ میں ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق قارہ کے سردار ابن الدغنہ کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ وہاں ابن الدغنہ نے قریش کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان میں کہا، اے جماعت قریش، میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے، لہٰذا اب تم ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے آپ کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحن میں عبادت کرنے کی وجہ سے قریش نے دغنہ سے شکایت کی تو دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، میں نے تمہیں پناہ اس لیے نہیں دی تھی کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، تم اپنے گھر میں جو چاہو کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ابن الدغنہ کو پناہ واپس کر دی۔ چنانچہ ابن دغنہ نے اعلان کیا، اے جماعت قریش، ابو بکر نے مجھے اپنی پناہ واپس دے دی ہے، لہٰذا تم جو چاہو اپنے ساتھی کے ساتھ کرو۔ ہجرت مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی اور آخر میں خود بحکم خداوندی سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارا دروازہ بجایا گیا، تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ایسے وقت میں آپ ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں، حالانکہ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہی نہیں تھی کہ ایسے وقت میں کسی کے گھر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا دروازہ کھولا اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے کہ اب میں مکہ چھوڑ دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو ہجرت کا حکم ملا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ ابو بکر کو بھی ساتھ لے کر جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا روئے کہ میں نے زندگی میں کسی کو بھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کوئی خوشی میں بھی اتنا روتا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ فیصلہ طے پایا کہ فلاں رات کو ہم ہجرت کریں گے اور فلاں راستے سے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے فرمایا کہ 2 کام میں تمہیں سونپتا ہوں۔ ایک کہ میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں موجود ہیں، ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد سب کو ان کی امانتیں لوٹا دینا، کیونکہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین الصادق کے لقب سے پکارتے تھے اور آپ کو امین الصادق مانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں۔ دوسرا یہ کہ تم میرے بستر پر سو جانا، کیونکہ ہم نے آخری رات پہر نکلنا ہے، اور اپنے اوپر کپڑا بھی لے لینا تاکہ اگر کوئی کافر ہماری نگرانی کر رہا ہو تو کم از کم اسے یہ تو تسلی ہو کہ شاید اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمیں سفر کرنے کا موقع مل جائے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، حاضر یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ عامر بن فہیرہ کو کہیں کہ ہمارے جانے کے بعد صبح صبح بکریاں اس راستے سے لے کر گزریں جہاں سے ہم گزرے ہوں گے، تاکہ ہمارے قدموں کے نشانات مٹ جائیں، ہمیں قریش ڈھونڈ نہ پائیں۔ اور دوسرا حکم حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو دیا کہ وہ ہمیں روزانہ کی معلومات دیں گے۔ اور تیسرا حکم حضرت اسما حضرت ابو بکر کی بیٹی کو دیا کہ تم ہمیں طعام پہنچایا کرو گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر رات کو آخری پہر نکلے تو 60 قبیلوں کے آدمی اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے کھڑے تھے، گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم الخ فہم لا یبصرون۔ پھر فرمایا، شابت الوجوہ شابت الوجوہ شابت الوجوہ، اور مٹی پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ مٹی سب کی آنکھوں اور سروں پر ڈال دو اور ان پر ایسی نیند طاری کر دو کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکیں۔ جب صبح ہوئی اور کافروں کو ہوش آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم اندر کیوں نہ جائیں۔ ایک شخص دیوار پر چڑھا اور اندر جھانک کر دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اندر جاؤ اور اندر جا کر دیکھ کر آؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہم نہیں، قیامت تک ہم پر یہ طعنہ رہے گا کہ عرب لوگوں نے رات پر لوگوں کے گھروں میں چڑھائی شروع کر دی، اس لیے ہم صبح تک کا انتظار کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر سے نکل رہے ہیں۔ معمول کے مطابق ایسا نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کبھی موجود نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے پھر کہا کہ میرے سر پر مٹی کہاں سے آئی؟ تو سب نے جب اپنے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو سب کہنے لگے کہ ہمارے سروں پر بھی مٹی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں پر مٹی پھینکتے ہوئے جا چکے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ جب ابو جہل کو یہ خبر ملی تو ابو جہل نے کہا کہ فوراً دوڑو، اگر اللہ کے نبی اپنے گھر نہیں ہیں تو ابو بکر کے گھر ہوں گے۔ جب دروازہ بجایا تو اندر سے حضرت اسما نکلی۔ حضرت اسما جب باہر نکلی تو ابو جہل نے کہا، اسما این ابوکی و این رسول اللہ؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی اختیار کی۔ تو ابو جہل نے غصے میں آ کر حضرت اسما کے چہرے پر تھپڑ مارا، دائیں رخسار پر تھپڑ مارا اور بائیں کان کی بالی دور جا کر گری اور اتنا زور سے تھپڑ مارا مگر حضرت اسما اسے سہ گئی اور راز نبوت فاش نہیں کیا۔ اس وقت حضرت اسما کی عمر 6 سے 7 برس تھی۔ پھر ابو جہل شرمندہ ہوا اور واپس دارالندوہ آ گیا۔ دارالندوہ خانہ کعبہ میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر کفار مکہ اسلام کے خلاف بیٹھ کر سازش کیا کرتے تھے۔ پھر جب روسائے مکہ سے سب جمع ہو گئے تو ان سے ابو جہل کہنے لگا کہ اگر اللہ کے نبی یہاں سے چلے گئے اور مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے تو پھر ہماری خبر خیر نہیں ہے، اس لیے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے اور ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور 100 اونٹنی دینے کا بھی اعلان کر دیا، جو بھی آدمی اللہ کے نبی کی خبر لائے گا اسے 100 اونٹنی انعام میں دی جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی کفار مکہ دوڑ پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جب ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ہی اوپر چڑھے کہ آپ کی انگلیوں سے خون نکلنا لگ پڑا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا تو ان سے نہ رہا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ مجھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ میں نے ریشم کا ایک ایسا کپڑا آج تک نہیں دیکھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں تھیں۔ حضرت علی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابوبکر۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مصلی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا، اگر کوئی ابوبکر سے بہتر عالم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھڑا کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر جو آج سب سے بڑا عالم ہو وہی مصلی پر کھڑا ہو۔ پھر اس نے حضرت علی سے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑے بہادر بھی ابوبکر ہیں۔ جب کعبے کے بت توڑے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی بیٹھ جاؤ، میں تم پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا قدم مجھ پر رکھا تو میں نے کہا بس بس یا رسول اللہ، میری کمر ٹوٹ جائے گی، میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکا۔ تو ابوبکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اتنی اونچی پہاڑی چڑھ گئے، بہادر تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور آپ رکیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا غار میں کوئی موذی جانور نہ ہو، یہ پہاڑ ویران ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا جاتا، میں پہلے جا کر غار کو صاف کرتا ہوں، پھر آپ اندر تشریف لائیے گا۔ پھر آپ نے غار کو کپڑے سے صاف کیا اور سوراخوں کو بند کیا۔ اطمینان کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ادخل یا رسول اللہ، اب آپ اندر تشریف لے آئیں یا رسول اللہ۔ یہ غار ثور، یہ وہ غار ہے جس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی صدیق اکبر کا منکر ہو، جیسے شیعہ حضرات جو قرآن کے منکر ہیں، جن کا کہنا ہے کہ قرآن کے 40 پارے ہیں، وہ قرآن کبھی بھی حفظ نہیں کر سکتے، اسی طرح غار ثور پر بھی جو حضرت ابوبکر صدیق کا منکر ہو، وہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا اس غار پر۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کفار قریش کا ایک گروہ غار ثور کے اوپر پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ جالا بناؤ، اور ایک کبوتری کو بھی حکم دیا کہ تم اپنے انڈوں پر بیٹھ جاؤ، تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ کوئی غار میں داخل ہوا ہے، کیونکہ اگر کوئی غار میں داخل ہوگا تو مکڑی کا جالا باقی نہیں رہتا اور کبوتری بھی اپنے انڈوں پر نہ بیٹھی ہوتی، پر یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اتنے قریب تھے کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق گھبرائے اور فوراً فرمایا یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ خود خدا ہے؟ اور 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہے اور کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ بتانے والا ایک یہودی تھا، وہ کافر اتنا پکا تھا کہ اس نے آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریق مکہ پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مکہ یاد آ گیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرماتے ہیں کہ ہم کچھ آگے ہی گئے تو دیکھا کہ کوئی آدمی تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا ہمارے قریب آ رہا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم دونوں کہ ایک شخص ہے جو ہمارے بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہم دونوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے؟ وہ شخص ہمارے جب بہت ہی قریب آ گیا تو میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے؟ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ سراقہ کہتے کہ میرے گھوڑے کو دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور میں گھوڑے سے گر پڑا۔ خدا کی قسم میں زندگی میں کبھی اپنے گھوڑے سے نہیں گرا تھا، کیونکہ میں شہسوار آدمی تھا اور رابق کا سردار بھی۔
اس کو بھی ابو جہل کے اعلان کا پتہ چل گیا تھا اور اونٹنیوں کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا، لیکن پھر اٹھا، کپڑے جھاڑے اور میں نے گھوڑے کو کھینچا تو گھوڑے کے پاؤں نکل گئے۔ پھر گھوڑے پر بیٹھا اور پھر میں نے گھوڑا دوڑا دیا۔ پھر جب میں قریب آیا تو پھر گھوڑے کے اگلے پاؤں دھنس گئے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا نہ تو میری کمزوری ہے نہ گھوڑے کی شرارت۔ جن کے تعاقب میں جا رہا ہوں ان کی حفاظت کرنے والی ذات بہت ہی عظیم ہے، اور کوئی ایسی ذات ہے جو ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں زور سے چیخا کہ اے محمد، مجھے اب بس امان دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک لی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا سراقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں کیوں آئے؟ میں نے کہا کہ آپ کے تعاقب میں آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اب میں آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور میری یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ جائیں اور مدینے تک سفر آرام سے کریں۔ اس راستے سے اب آپ کی کسی دشمن کو بھی آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تمہیں ایک بات کہوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تمہیں وہ دن کیسا لگے گا جس دن کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے؟ سراقہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر رہا ہے اور مجھے خبر دے رہا ہے کہ دنیا کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ کسریٰ اس وقت سب سے بڑی طاقت تھی، وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بادشاہ کے کنگن میرے جیسے رابوں کے سردار کے ہاتھ میں آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ مجھے امان لکھ دیں تاکہ میں جب بھی آپ یا آپ کے ساتھیوں میں سے کبھی کسی وقت بھی قید میں آؤں تو مجھے امان مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لکھ دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دیا، اگر کبھی یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی اس کو امان دیں۔ جب طائف فتح ہو گیا تو سراقہ قیدی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اور آتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے رسول فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھہر جائیں۔ اس نے ایک کاغذ نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے امان دے چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وفا کا دن ہے، اے سراقہ جاؤ، ہم نے تم کو امان دی، ہم اپنی زبان پہ بالکل قائم ہیں۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اب کہاں جاؤں گا؟ پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانہ میں کسریٰ فتح ہو گیا، اسلام کا پرچم لہرایا گیا اور بادشاہ بھاگ گیا، اور اس کے کنگن تھے وہ مال غنیمت میں حضرت عمر کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا این سراقہ؟ حضرت سراقہ کو بلایا گیا تو حضرت سراقہ تمہیں یاد ہے کہ ہمارے نبی نے تمہارے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا یاد ہے امیر المؤمنین۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں یہ پہناؤں اور میرے مدنی کی بات پوری ہو جائے، اور سارے صحابہ میں چل کر یہ دکھلاؤ اور بتلاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری تھا، اور وہاں ادھر مدینہ والے جن کو یہ تو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب پہنچیں گے اور مکہ سے کب چلے ہیں۔ تو وہ ثنیۃ الوداع کے پہاڑ پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ جب بہت شدید گرمی ہو جاتی تو لوٹ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو وہ اونچی آواز سے کہنے لگا یا اہل مدینہ ھذا مطلوبکم، اے مدینہ والو تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لے آئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا روشن دن کبھی نہیں دیکھا جو اس دن دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ 14ویں رات کا چاند زمین پر آ گیا ہو۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مرکز بنانے کے لیے مسجد مدنی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب فرمائی جہاں پر آپ کی اونٹنی کسوہ خود بخود بیٹھ گئی تھی۔ اس جگہ کو خریدنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی۔ غزوات میں شرکت۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے خلاف مسلح تصادم کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ غزوہ احد کے مشکل ترین لمحات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں آپ کے ہی مشورے پر عمل کیا گیا۔ غزوہ خندق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی معاون آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مشیر تھے۔ خیبر کی مہم میں آپ نے قلعہ قموس پر ایک روز حملے کی قیادت کی۔ فتح مکہ، فتح حنین کی مشکل ترین گھڑیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سب مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش۔ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے جگر دیا، صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے جگر دیا، ہر قدم بے دھڑک سبھی نے مالو زر دیا، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ سفر حج کی قیادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حجۃ الوداع سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ بعد میں سورۃ برات یعنی سورۃ توبہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ برات کے احکام کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ امامت جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں مسجد نبوی میں امامت کی ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی سونپی اور ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف والے تمام دروازے بند کروا دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ آپ نے ایک سوال کرنے والی عورت کو فرمایا کہ اگر پھر آؤ مجھ سے ملاقات نہ ہو تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ یہ دراصل آپ کے منصب کی طرف اشارہ تھا۔ ثبات و استقامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر آپ کے جان نثاروں پر بجلی بن کر گری۔ وہ کسی صورت بھی اپنے آقا و مولا کی جدائی کے تصور کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنی تلوار کھینچ کر نکال لی اور کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں تخفیف دیکھ کر مقام سخت تشریف لے گئے تھے۔ واپسی پر جب یہ ہنگامہ دیکھا تو حضرت عمر کو چپ کرانے کا ہونے کا فرمایا۔ جب وہ چپ نہ ہوئے تو حضرت ابوبکر نے علیحدہ سے تقریر شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اور کبھی وہ نہیں مریں گے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر رسول وفات پا جائیں یا مار دیے جائیں تو تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ آپ کی اس تقریر نے ایسا جادو کا کام کیا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ یہ آیت گویا آج ہی نازل ہوئی ہے۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ثقیفہ بنی ساعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے اہم مسئلہ مسلمانوں کے سامنے یہ تھا کہ وہ کس بزرگ کو خلیفہ اپنا منتخب کریں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین بھی نہ ہوئی تھی کہ اس اندیشہ سے کہ کہیں منافقوں کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹ پڑے اور اسلام کی شاندار عمارت جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 سال صرف کیے وہ زمین پر نہ رہے۔ اس وقت مسلمانوں کی 2 تقسیمیں تھیں، مہاجرین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کی، نمبر 2 انصار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مدینہ میں آ کر ہر مشکل میں ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین کی بھی مدد کی۔
ثقیفہ بنی ساعدہ انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کی نشست گاہ تھی، لہٰذا رؤسائے انصار بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور انتخاب خلافت کے مسئلے میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار انصار ہیں، اور انصار کی خدمات کا تذکرہ کیا۔ چند اصحاب نے کہا بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ مجمع میں سے ایک آواز آئی، اگر مہاجرین نہ مانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا اگر حق جتائیں تو دوسرے صاحب نے جواب دیا کہ ایک امیر ہمارے خاندان میں سے اور دوسرا امیر ان کے خاندان میں سے ہوگا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ کو اس اجتماع کا حال معلوم ہوا تو وہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مجمع سے کہنا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں روک دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تقریر کی، اس میں مہاجرین کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، پھر انصار کے جذبہ ایثار کا تذکرہ کیا اور فرمایا اگر مناقب و فضائل کو دیکھا جائے تو دونوں کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، امام قریش میں سے ہوں، لہٰذا اے جماعت قریش خلفاء ہم میں سے اور وزراء تم میں سے ہوں، اور یقین مانو کہ خلافت کے اہم کاموں میں تم سے مشورہ لیا جاتا رہے گا۔ اب انصار کی جماعت کے ایک صاحب کھڑے ہوئے، بعض ان کا نام خباب بن منظر بتاتے ہیں، اور کہا کہ اگر ہماری خلافت سے انکار ہے تو ایک امیر ہم میں سے اور ایک آپ میں سے۔ یہ رائے ظاہراً غلط تھی، اس لیے حضرت عمر نے نہایت سختی سے اس کی مخالفت کی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اے انصار، تم دین اسلام کو سب سے زیادہ پہلے قوت پہنچانے والے ہو، اور اب تم ہی اس کو کمزور بنانے کا سامان کر رہے ہو۔ یہ سن کر قبیلہ خزرج انصار میں سے حضرت بشیر بن سعد نے کھڑے ہو کر اپنی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا اے جماعت انصار، اگر ہم اسلام کی خدمات میں حصہ لیا ہے تو اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے لیا، نہ کہ کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے۔ سنو قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے تو قریشی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا بالکل جھگڑا مناسب نہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور قریش کی مخالفت نہ کرو۔ لہٰذا انصار کی ایک جماعت نے الائمۃ من قریش کی تصدیق کی، لہٰذا حباب اور اس کے حامیوں نے بھی اپنی رائے بدل لی۔ اب یہ سوال باقی تھا کہ قریش میں سے کون خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور حضرت عبیدہ کا نام پیش کیا، ان میں سے ایک کو خلیفہ بنا لیں۔ یہ سن کر دونوں حضرات کھڑے ہوئے اور کہا اے صدیق، بھلا تیرے ہوتے ہوئے ہم کیسے امام بننے کی جرات کر سکتے ہیں؟ آپ تو غار ثور کے ساتھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت بھی نماز کی کروائی۔ دین میں سب سے اہم چیز ہی نماز ہے، لہٰذا آپ ہی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لہٰذا آپ ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ حضرت عمر نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر ابوبکر نے انکار کر دیا تو پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا، اس لیے حضرت عمر نے خود ہاتھ بڑھا کر بیعت کر لی، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ یوں یہ اہم مسئلہ حل ہو گیا اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں شامل ہو گئے۔ جن دو اشخاص نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو انصار کے اجتماع کی خبر دی تھی، ان کے نام حضرت زہری نے حضرت عروہ سے نقل کی ہیں کہ وہ عویم بن ساعدہ اور حضرت معن بن عدی تھے۔ بیعت عامہ۔ دوسرے روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت عامہ ہوئی، اور بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ و خلافت ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد پھر فرمایا مجھے تمہارا والی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں۔ تواضعاً فرمایا، ورنہ علماء کے نزدیک تمام صحابہ سے آپ افضل ہیں۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر میں ٹھیک کام نہ کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سچائی امانت داری ہے اور جھوٹ خیانت ہے، اور تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، اور جو بھی میرے سے شکایت کرے گا میں انشاءاللہ اسے ضرور دور کر دوں گا۔ تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، میں اس سے کمزور کا حق لے کر انشاءاللہ دوں گا۔ جو لوگ بھی جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے اللہ ان پر ذلت مسلط فرمائیں گے، اور جو لوگ بھی بے حیائی کی اشاعت کرنے لگ جائیں گے اللہ ان سب کو سزا دیں گے۔
جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا رہوں تم بھی میری بات مانتے رہو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم سب پر رحم فرمائے۔ توقف علی المرتضیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے متعلقین حضرت ابوبکر کے ہاتھوں پر بیعت کرنے میں ابتداً کچھ دیر کی۔ وہ اس لیے نہ کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ اس کے بعد ایک اور رکاوٹ پیش آ گئی۔ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متروکہ جائیداد میں سے اپنا حصہ طلب کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ انبیاء کی میراث نہیں چلتی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم نبیوں کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ وقف ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ منافقین کی دور اندازی سے دلوں میں فرق پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ خاتون جنت کی دلداری کا بہت خیال تھا، اس لیے انہوں نے 6 مہینے جب تک وہ زندہ رہی بیعت میں تاخیر کی۔ علاوہ ازیں بنی ہاشم کا بھی یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی حیثیت سے خلافت میں ان کا حق مقدم ہے۔ خود حضرت علی بھی ان کے ہم خیال تھے، لیکن چونکہ ان بزرگوں میں نفسانیت نہ تھی، اس لیے پہلے تو بیماری کے زمانہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر خود حضرت ابوبکر نے عذر پیش کیا، اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو بلایا اور فرمایا، اے صدیق، ہمیں آپ کی فضیلت کا اعتراف ہے، اور خدا نے آپ کو جو منصب خلافت عطا کیا ہے ہمیں اس پر حسد بھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نبوت کے گھرانے کے آدمی ہونے کی حیثیت سے خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ آپ نے ہماری حق تلفی کیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، پھر فرمایا، خدا کی قسم مجھے اپنے رشتہ داروں کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار زیادہ عزیز ہیں۔ اس دوستانہ شکوہ شکایت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسجد نبوی میں تشریف لا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ واقعات عہد خلافت۔ لشکر اسامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے رومیوں سے جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ اس لشکر کے سردار زید بن حارثہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس لشکر میں کبار صحابہ کرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ موجود تھے، لیکن ابھی لشکر روانہ نہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوتے ہی عرب قبائل میں ارتداد کی وبا پھیل گئی۔ 9 مسلم قبیلے جن کے دلوں میں نور ایمان کی چمک پورے طور پر منعکس نہ ہوئی تھی، بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی یہ لشکر روانہ نہ کیا جائے، پہلے مرتدین سے نمٹ لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، میں اس جھنڈے کو کیسے کھول سکتا ہوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے باندھا ہو۔ پھر بعض صحابہ نے عرض کیا، اسامہ کے بجائے جو ایک نہ عمر اور نہ تجربہ کار شخص ہیں، کسی اور کو سردار بنا دیا جائے۔ آپ نے غصہ ہو کر فرمایا، جسے خدا کے رسول نے سردار بنایا ہو مجھے اسے معزول کرنے کا کیا حق ہے؟ اگر حضرت ابوبکر نے ان دونوں مشوروں میں سے کسی ایک کو بھی مان لیا ہوتا تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی کے لیے ایک مثال مل جاتی۔ غرض حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا اور رخصت کرنے کے لیے خود بھی تشریف لے گئے۔ اس طرح کہ حضرت اسامہ سوار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق پیدل۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ آپ بھی خلیفۃ الرسول سوار ہو جائیں یا مجھے بھی پیدل چلنے کی اجازت دے دیں، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، خدا کی قسم دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا حرج ہے کہ میں خدا کے راستے میں اپنے پاؤں گرد غبار آلود کروں، جبکہ غازی کے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لشکر اسامہ میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ سے درخواست کی کہ
حضرت عمر کا خلیفۃ الرسول کے مشیر کی حیثیت سے مدینہ میں رہنا ضروری تھا۔ حضرت اسامہ نے اجازت دے دی۔ یہ بھی در حقیقت میں ذات نبوت کی تعظیم تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نقطہ نظریہ تھا کہ اسامہ اس ذات مقدس کی طرف سے معمور ہیں جن کا اقتدار میرے اقتدار سے بالا ہے، لہٰذا مجھے ان کے اختیارات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ کو کچھ سنہری نصیحتیں فرمائیں، پھر یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ لشکر اسامہ یکم ربیع الثانی 11 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوا اور شام کے پاس قزاعہ کی بستیوں کو تخت و تاراج کرتا ہوا 40 روز کے بعد فتح کے جھنڈے لہراتا ہوا واپس آیا۔ شام کا یہ حملہ اس لیے بے حد مفید ثابت ہوا کہ اہل شام اس وجہ سے مقابلے پر نہ آئے کہ نہ جانے مسلمانوں کے پاس کتنی قوت ہے کہ داخلی انتشار کے باوجود ہمارے مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں، اور باغی قبائل جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے تھے اس لیے رک گئے کہ اس قوت کی تسخیر جو سلطنت روم کا مقابلہ رکھنے چلی ہو اتنی آسان نہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو تمام مشکلات یکے بعد دیگرے قابو پانے کا موقع مل گیا اور وقتی طور پر عیسائیوں کی مخالفت دب گئے۔ مدعیان نبوت کا استحصال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا تھا کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن دعوی نبوت کو ایک نفع بخش کاروبار سمجھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو کہ آج بھی کرتے آ رہے ہیں۔ لشکر اسامہ کی واپسی کے بعد آپ نے ان کذابوں کی طرف توجہ فرمائی، بالآخر مدعیان نبوت کا استحصال ہو گیا۔ مرتد امراء کا استحصال۔ کچھ قبائلی شیوخ محض خودسری کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے۔ مدعیان نبوت کے بعد ان کی باری آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بحرین کی طرف حضرت علا بن الحضرمش کو بھیجا۔ ان کے علاوہ عمان کے بعض قبائل اور قبیلہ کندہ کے لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر کے بھیجے ہوئے سپہ سالاروں کی ان سے بھی لڑائیاں ہوئیں اور ہر جگہ مسلمان ہی فتح یاب ہوئے۔ مانعین زکوٰۃ۔ عرب کسی حکومت کو ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ مدتوں سے وہ بالکل آزاد چلے آ رہے تھے اور ان سے کبھی کسی نے ٹیکس وصول نہ کیا تھا۔ اسلامی حکومت نے اس کے برعکس ان سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنا شروع کر دیا، اگرچہ جمع شدہ ٹیکس انہی کے غرباء و مساکین میں تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن انہیں یہ بات گوارا نہ تھی کہ کوئی ان سے ٹیکس کا مطالبہ کرے، چنانچہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی آزادی چھن گئی ہے اور عمال کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ دین کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے تھے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے انکاری تھے، اسی لیے جب مانعین زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ آیا تو لشکر اسامہ کی طرح اس میں بھی صحابہ کرام کا اختلاف تھا، یعنی بعض غبار صحابہ کے خیال تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں لیکن صرف زکوٰۃ سے منکر ہیں، ان پر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت نے یہاں بھی صحیح فیصلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ اسے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں جہاد کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق بھی، جو پہلے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کے مخالف تھے، وہ بھی قائل ہو گئے اور دین میں تحریف کے امکانات ختم ہو گئے۔ بصورت دیگر اس چیز کا بھی امکان تھا کہ وہ لوگ جو آج صرف زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں، کل صوم و صلاۃ وغیرہ کے بھی یا کسی اور دینی حکم سے انکاری ہو جائیں، اور اس انکار کو صحابہ کے عمل کی وجہ سے سند جواز مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف فوجیں روانہ کی اور بنو عبس اور بنو ذبیان کے خلاف خود گئے۔ اس طریقہ سے مانعین زکوٰۃ کا سد باب ہو گیا۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت پر بیٹھتے وقت مسلمانوں کے اندر جو اختلافات پائے جاتے تھے، آپ نے ان کا بھی حل کیا۔ اپنے طرز عمل سے ثابت کیا کہ وہ تمام مسلمانوں کے نمائندے ہیں، مہاجرین، انصار یا کسی قبیلے کے نمائندے نہیں۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے بھی امت مسلمہ کا اجتماعی فیصلہ قبول کر لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
مسلمانوں میں باہمی اختلافات ختم ہو گئے۔ القصہ، حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو شاید ان تمام مسائل کو حل نہ کر پاتا، لیکن آپ کی حق پسندی، تقوی، حسن سیرت، حکمت، دور اندیشی اور جذبہ اتباع سنت نے ان تمام مسائل کو حل کر دیا۔ اسباب ارتداد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی عرب کے بعض علاقوں میں ارتداد کی طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور ضعیف الایمان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بجھنے لگی۔ اس فتنہ کی وجوہات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم نے حکومت اسلامی کی شعبہ مالیات زکوٰۃ کو بنیاد ٹھہرایا۔ زکوٰۃ اسلام کے اصول کے مطابق امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے تاکہ قوم میں دولت کا توازن برقرار رہے، مگر اس کو بار سمجھا گیا اور اس بار کو اتار پھینکنے کی کوشش کی جانے لگی۔ نمبر 2، اسلام سے پہلے عرب مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان کو جوڑ کر ایک یکجان بنا دیا، مگر چونکہ عرب اس کے عادی نہ تھے لہٰذا اس نظام کو انہوں نے ایک زنجیر سمجھا اور زنجیر کو توڑ کر بھاگ نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ نمبر 3، شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور زنا ان کے مرغوب تفریح تھا۔ اسلام نے ان برائیوں پر کڑی پابندی لگا دی جو ان پر گراں گزری۔ یہ امراض ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی جو مرکز اسلام سے دور علاقوں میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ شوکت اسلام کو دیکھ ان کی گردنیں تو خم ہو گئی تھی مگر دلوں میں ابھی تک خضوع پیدا نہ ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے اللہ کے رسول، کہہ دیجئے کہ وہ ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہیں کہ ہم فرما بردار ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ کے سچے نبی کی کامیابی کو دیکھ کر عرب میں لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے لگے اور انہوں نے سوچا کہ نبوت ہی دنیا میں ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور نو مسلم لوگ جن کے دلوں میں پہلے ہی مرض تھا وہ بھی ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے جال میں پھنس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کا انتقال خلافت ابوبکر میں اپنے خاوند ابو قحافہ سے پہلے ہوا، اور آپ کے والد کا انتقال حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں ہوا۔ آخری عمر میں آپ کی بصارت جاتی رہی۔ حضرت ابوبکر ہی ایسے شخص ہیں جن کا پورا خاندان، والدین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور اولاد مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر کے 2 گھر تھے، نمبر 1 جو مسجد نبوی کے متصل تھا، نمبر 2 جو سخ میں ان کے انصار سسرال کا گھر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ گھر جو مسجد نبوی کا متصل تھا حضرت ابوبکر کی ملک میں رہا۔ بعد میں ضرورت پیش آنے پر ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 4000 درہم میں بیچ دیا۔ پھر یہ مکان ان کی ملک میں رہا۔ پھر حضرت عثمان کے دور خلافت میں مسجد کی توسیع ہوئی اور حضرت ابوبکر کا گھر مسجد نبوی کا حصہ بن گیا۔ حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر نے 4 شادیاں کی۔ اسلام سے پہلے آپ نے بنی عامر بن لوئی کے خاندان میں قتیلہ بنت عبدالعزیٰ سے شادی کی۔ ان سے ایک صاحبزادہ عبداللہ اور ایک صاحبزادی اسما پیدا ہوئی۔ حضرت اسما کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انہی کے فرزند تھے۔ نمبر 2، اسی زمانے میں آپ نے دوسری شادی بنی کنانہ کے خاندان میں ام رومان بنت عامر سے کی۔ ان سے ایک صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوئی، اور ایک صاحبزادہ عبد الرحمن پیدا ہوا۔ نمبر 3، اسلام کے بعد آپ نے خاندان خثعم میں اسماء بنت عمیس سے شادی کی۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوہ تھی۔ ان سے ایک صاحبزادہ محمد پیدا ہوا۔ نمبر 4، اسی زمانہ میں آپ نے خاندان خزرج میں حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی۔ ان سے حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد ایک صاحبزادی ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ 3 سال 3 ماہ یا 2 سال 2.5 ماہ آپ کا ایام خلافت ہے۔
آپ کی وفات ٹھنڈے موسم میں غسل کرنے کی وجہ سے ہوئی، جو بخار آیا جو 15 دن تک مسلسل رہا اور یہی مرض الوفات کا سبب بنا۔ آپ کی وفات 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو ہوئی۔ آپ کو غسل آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس نے دیا اور آپ کی نعش مبارک کو قبر میں حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے اتارا۔ پروانے کو چراغ نہیں، بلبل کا پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بغیر حب علی کے جنت نہیں ملے گی، بغیر حب علی کے جنت نہیں ملے گی، اور بغیر حب صدیق کے علی نہیں ملیں گے۔ نبی نے خطبے میں یہ کہا، جب ہوا ہے تم پر یہ دین مکمل، خوشی ہے لیکن نبی کا عاشق یہ سن کے لوگوں بلک رہا ہے۔ نبی کی وفات کے بعد جتنے بپا کیے مفسدوں نے فتنے، تو جانشین رسول ان کو عقاب بن کر اچک رہا ہے۔ دفاع صدیق میں اے لوگو وہ آج بھی جان لٹا رہے ہیں، وہ جن کی سینوں میں ان کی الفت کا ایک جوالا بھڑک رہا ہے، وہ جس نے آقا کی جان بچائی کہ زہر نے جس سے مات کھائی، عدو کی آنکھوں میں خار بن کر وہ آج تک بھی کھٹک رہا ہے۔ حب صدیق حب آقا ہے، بغض صدیق بغض آقا ہے۔ حب صدیق حب آقا ہے، بغض صدیق بغض آقا ہے۔ رہے گا یہی جذبہ ہمارا، یہی خائن آج تک ہو رہا ہے۔ صحابہ سے نفرتیں جو رکھتا ہے اے مسلمان، وہ رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں، کلیجہ ان کا بھڑک رہا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ اینڈ فی امان اللہ۔